बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो माजरत कि 4 बजे का टाइम था और हम 3, 4, 5 मिनट जो है अपने बताए हुए वक्त से ताख़ीर से लाइव हुए हैं। कुछ जैसा कि आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं, लेकिन कहीं कहीं टेक्नोलॉजी आपको बहुत टफ टाइम भी दे देती है। तो कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इशू था एक हमारे पार्टिसिपेंट के एंड पे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान में किताब पढ़ने का रुझान। और इस टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ मेरे दो मुअज़्ज़ज़ दोस्त पैनलिस्ट आज मौजूद हैं। जनाब निसार मूसा साहब हैं, आतर है, ट्रेनर है, यूथ इम्पैक्ट के हवाले से बहुत सारे लोग आपको जानते हैं। स्कूल 21 और जिस प्रोजेक्ट के हवाले से आज हमने उनको मदऊ किया है किताब वाला। किताब वाला के टाइटल से आप किताब के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह आज उनसे इस्तिफादा करेंगे। मेरे दूसरे जो पैनलिस्ट है जनाब अहमद हुसैन साहब पेशावर से। अहमद हुसैन साहब वैसे तो अक्सर खुद ही कहते हैं कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तकरीबन पूरा खैबर पख्तूनख्वा उनको अच्छे नाम से जानता है। आप डिप्टी डायरेक्टर रहे हिलाल अहमर पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के। ट्रेनर है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के नाम से भी आप मुख्तलिफ ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ करवाते हैं। लेकिन उनका भी जो आज जिस वजह से यहाँ पे हमने उनको इनवाइट किया है इस डिस्कशन में, वो है कि उनका जो प्रोजेक्ट है बुक्स ऑन व्हील्स। बुक्स ऑन व्हील्स के ज़रिए वो पूरे पाकिस्तान में और बैरून मुल्क भी किताब कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। तो आज हम इंशाल्लाह अपने दोस्तों से, अपने इन पैनलिस्ट से मुख्तलिफ सवालात भी पूछेंगे। और मेरा नाजरीन से भी ये गुजारिश करूँगा कि अगर उनके जहन में कोई सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सवाल पुट करें। इंशाल्लाह उनका सवाल भी हम अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे। तो निसार मूसा साहब, एक मैं देख रहा था गैलप का एक सर्वे था 2009 का, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 25% लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि हमें किताब पढ़ना हमारी हॉबी है। और उनसे अगर पूछा जाए कि कौन सी किताबें पढ़ते हैं तो वो कहते हैं इंफॉर्मेटिव बुक्स या रिलीजियस बुक्स जो है वो ज़्यादा वो पढ़ते हैं। फिर एक सर्वे आता है 2018 के अंदर, ये भी गैलप का ही है, और उसके अंदर वो फिर ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 75% लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि हमने कभी कोई किताब पढ़ी ही नहीं है। इससे एक तासुर जो सामने आता है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर बुक रीडिंग का जो कल्चर है वो नहीं है। और वो जो लोग कहते हैं कि ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की, तो वो बात कुछ कुछ ठीक लगने लगती है कि शायद हमारे यहाँ तो पिछली सदी में भी ये मसला था, लेकिन इस सदी के अंदर तो ये जो सर्वेज और फिगर्स हमारे सामने आ रहे हैं, तो इससे तो ये लगता है कि ये हमारा वाकई एक बहुत बड़ा मसला है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या वाकई पाकिस्तान के अंदर जो किताब पढ़ने का रुझान है वो नहीं है, या हकीकत इससे बरक्स है लेकिन वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है? जी निसार मूसा साहब प्लीज। बहुत शुक्रिया अब्दुल सलाम साहब, इस लाइव सेशन पाकिस्तान में किताब पढ़ने का रुझान को करने का गैलप का सर्वे है, वो भी दुरुस्त है कि उन्होंने जिस तरह से डॉक्यूमेंट कर सके हैं कि पाकिस्तान में कितने परसेंट लोग किताबें पढ़ रहे हैं और हमारे लिए कितनी गुंजाइश है। और आपने भी जिस तरह बताया कि दुनिया भर में, अमेरिका में ये कोई कि अगर अमेरिका की आबादी 32 करोड़ है और उसमें कोई 27 या 28 करोड़ के करीब जाते हैं लोग किताबें पढ़ते हैं। पाकिस्तान में अगर 25% भी लोग किताबें पढ़ते हैं तो वो, अगर हम 22 करोड़ की आबादी है और
کو اگر اس طرح سے دیکھیں تو تقریباً یہ نظر آئے گا کہ یہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے کتاب پڑھتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں لیکن جیسے یہ سوشل میڈیا کے آنے سے اور 2-3 فیکٹرز نے بہت بڑا اہم رول ادا کیا ہے پاکستان میں کتابوں کے لیے. نمبر 1 رجحان یہ ہوا کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں نے پائریٹڈ بکس کو اس کی بوسٹر لگا ہے اور پائریٹڈ بک بہت بڑے پیمانے کے اوپر ایک رجحان آیا. اور اس کا اندازہ اس طرح سے لگا سکتے ہیں, کراچی میں کچھ دوستوں کے ساتھ میری جو کتابوں کا کام کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک مہینے میں 10-10 لاکھ روپے کے بوسٹر لگاتے ہیں, اور جس سے فیس بک پہ ان کی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنے لوگ کتابیں خرید رہے ہیں. جو جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ سوشل میڈیا کے آنے سے یہ ہوا, آپ کے ٹائم لائنز کے اوپر, آپ کے پروفائل میں, نیوز فیڈ میں ایک مسلسل اشتہار آ رہے تھے, اور ان اشتہارات نے کو یہ تاثر دیا کہ یار پاکستان میں لوگ کتابیں پڑھتے ہیں, تو آپ نے بھی آرڈر کیا, میں نے بھی آرڈر کیا, نوجوان لڑکے. اچھا, اسی دوران پاکستان میں بک سیلرز نے بہت بڑے پیمانے کے اوپر یونیورسٹیز میں, تعلیمی اداروں میں, اسکولز, کالجز میں بک فیئر کیے. کچھ طلبہ تنظیموں نے لیڈ لی اور کچھ کرتے رہے, تو کتابیں لوگوں کے پاس پہنچ گئیں اور کتابیں پھر سوشل میڈیا پہ شیئر ہوئیں. تو اس سے ایک تاثر ہے کہ پاکستان میں اس طرح کا سچویشن نہیں ہے جس طرح کا ایک پینٹ کیا جاتا ہے. کتابیں پڑھنے کا رجحان ہے اور کتابیں لوگ پڑھتے ہیں. میں خود کراچی بک فیئر میں جاتا ہوں ہر سال. اس سال میں 5 دن تو میرا ہوا یہ کہ جو ریڈنگ ہے نا, جو ریڈنگ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. وہ اس لیے کہ آپ ایک آرٹیکل پڑھ رہے ہیں, بلاگز پڑھ رہے ہیں, واٹس ایپ میں آپ کے فیڈ, آپ کے مائکرو بلاگز آ رہے ہیں, اس طرح لنکڈن کے اوپر کوئی کسی نے شیئر کیا, تو آپ اس کو پڑھ رہے ہیں. اگر آپ ان کو جمع کریں گے تو ایک بندہ سینکڑوں کتابیں ایک سال میں, اگر 100 صفحے کی کتابیں ہوں تو وہ کافی کتابیں پڑھ لیتا ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ سوشل میڈیا, خاص طور پر فیس بک کے اشتہارات نے پاکستان میں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں اور لوگوں میں بھی کتاب پڑھنے کے رجحان کو بڑھایا ہے. بہت شکریہ نثار موسیٰ. احمد صاحب, آپ بھی گزشتہ کئی سالوں سے لوگوں کو کتاب کی طرف راغب کرنے کے اس مہم کا حصہ ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کتاب پڑھنے کا رجحان زیادہ نہیں ہے پاکستان کے اندر, آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ آپ اپنا جو آپ کا بالکل فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. سوری. ٹیم ممبرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع پہ, بہت اہم موضوع پہ ہمیں بلایا, اور انشاءاللہ ہماری اس گفتگو کی وجہ سے کافی لوگ, لاکھوں لوگ جو نا مستفید ہوں گے. سر جی, میں کچھ اور اینگل سے بات کروں گا. دیر مسٹ ناٹ بی امپاسبل ورڈ ان اور ڈکشنری. ہماری ڈکشنری میں امپاسبل ورڈ نہیں ہونا چاہیے. اور لیوس مور ایک انگریز ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بدرجہ اتم بدرجہ نعمت عطا فرمائی ہے, بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک نہیں کو ایک ہاں میں تبدیل کیا جائے. میرا تو ایک تڑپ, شوق, لگن, ولولہ ہے اور زیسٹ تنزیل کے ساتھ کام کر رہا ہوں. مجھے ٹھیک ہے, یہ اب بات اپنی جگہ اہم ہے کہ کتاب جو ہارڈ میں جس کو کہا جاتا ہے وہ لوگ کم پڑھتے ہیں, لیکن رجحان ہم نے ڈیولپ کرنا ہے. اور جو میرے دوست نے بات کی ہے, بہت زبردست بات کی ہے کہ اگر واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ جو ہم پڑھتے ہیں تو اس کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو میرے خیال میں پہلے سے زیادہ لوگ کتب کی طرف اور پڑھائی کی طرف, اگر ڈائریکٹ کتب نہ ہو تو انڈائریکٹ ضرور پڑھائی کی طرف راغب ہو گئے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک مطلب رے آف ہوپ ہے. تو دن رات, صبح و شام
اور 24 آورز میں 2.5-3 گھنٹے سونا، بس یہی ایک شیڈول اسکیجول بن گیا ہے، اور صرف کتابوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکا ہوں. تو مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ لوگ کتاب زیادہ پڑھتے ہیں کم پڑھتے ہیں، لیکن کتب بینی مختلف حوالوں سے انوویٹیو آئیڈیاز کے ساتھ مطلب پروموٹ کرنا، یہ میرے زندگی کا مشن ہے. تو واقعی کہ کتابیں لوگ کم پڑھتے ہیں، لیکن اگر انڈائریکٹ دیکھا جائے تو مایوسی کی کوئی بات نہیں. اور جو واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ لوگ اور ہمارے نوجوان نسل اور بڑے لگے ہوئے ہیں، وہ مطلب اپنی مثال آپ ہیں. میں اس حوالے سے آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں اس طرح فیل کرتا تھا، لیکن ابھی میرا رجحان اور میری سوچ اور فکر کے زاویے بالکل تبدیل ہو گئے ہیں. میں تو دن رات اس میں لگا رہتا ہوں، اور اتنا تک جاتا ہوں کتابیں پیک کرنا اور لوگوں کو سینڈ کر. تو میں حیران ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کتابیں بکتی نہیں ہیں، کتابیں لوگ پڑھتی نہیں ہیں. جب میں پیک کرتا ہوں اور پوسٹ مال کے ذریعے سینڈ کرتا ہوں، ون وے اور اندر وے سینڈ کرتا ہوں، تو یہ لوگ کس لیے مانگتے ہیں؟ اس لیے تو مانگتے ہیں کہ وہ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ احمد صاحب. زبردست. آگے ہم نیکسٹ کویسچن میں آپ سے یہ پوچھیں گے کہ جو آپ بکس آن ویلز کے ذریعے کام کر رہے ہیں، یہ آئیڈیا کہاں سے آیا اور آپ اس پہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں؟ یہ اگلا ہمارا سوال ہوگا، لیکن اس سے پہلے میں اسی سے ملتا جلتا سوال نثار موسیٰ سے کرنا چاہوں گا کہ کتاب والا کا آئیڈیا کیا ہے؟ کتاب والا مطلب جیسے کوئی چیز ہاتھ میں لے کے یا گلی میں نکل کے بیچنے والا ہوتا ہے، یہ اس طرح کا ایک کنسیپٹ اس کے دیکھنے سے یا سننے سے آتا ہے. کتاب والا جیسے کتابیں اٹھا کے لے کے لوگوں کے پاس لے کے جا رہے کہ لے لو. تو تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ یہ آئیڈیا کہاں سے آیا، اور آپ اس حوالے سے کیا آپ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، اور آپ کو رسپانس کیسا مل رہا ہے؟ یہ جو آئیڈیا ہے، میں جو احمد حسین صاحب نے بات کی، میں اپنی زندگی میں اگر کتاب کو نکالوں تو بہت کم کچھ چیزیں میرے پاس رہ جاتی ہیں. اور میں شروع سے اس کتابوں کے پڑھنے کے لیے میری شوق رہا ہے. اور کراچی میں نے کئی سال مسلسل ہر اتوار کو بک فیئر یہاں لگتا ہے فیئر ہال میں یا صدر میں، تو سڑکوں کو فٹ پاتھوں کے اوپر میں ان کا ایک فریکوینٹ وزٹر رہا ہوں. اور ایک 2019 میں ایسا ہوا کہ میری اپنی جو کتاب تھی بدلتی ہوئی دنیا، اس کی جب وہ چھپ کے آئی تو اس کی مارکیٹنگ میں تھوڑا سا ہم نے دیکھا کہ لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں، لیکن وہ مارکیٹ نہیں ہو پا رہا. تو ہم نے کہا کہ ہم خود ایک کمپنی ڈیولپ کرتے ہیں، اور ٹیچرز کو اور پیرنٹس کو اور اسٹوڈنٹس کو ہم کتابیں دیں گے، ان کی لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کے، ان کی جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے ہم ان کے ساتھ کریں گے. ہم نے ایک کتاب سے آغاز کیا، اور اس کتاب والا کا آئیڈیا بیسیکلی یہ ہے کہ کتاب والا از ناٹ اے پرسن، کتاب والا از اے کلچر، کہ آپ کتاب والا کلچر ڈیولپ کریں، کتاب والا ایک تہذیب دوبارہ لے کر آئیں، کتاب والا سوچ اپنی بات، جب بھی آپ بات کریں تو کتابوں والی بات کریں. کتاب والا ایک کلچر ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کو ہم لانا چاہیں. تو جب ہم نے ایک کتاب کے ساتھ آغاز کیا اور وہ کتاب جو ہے بکنا شروع ہو گئی، ہم نے اور لوگوں سے رابطے کیے. میں کراچی میں ہر سڑک پہ ہر دکاندار ہر بندے سے ملا، ہر پبلشر سے بات کی، اور لکلی مجھے اردو کی کچھ کتابیں ملی جو ہم نے لانچ کی، بہت زیادہ اچھی چلی. پھر انگلش کی کتابیں مجھے ملی اور ہم نے وہ لانچ کی ہیں. اس وقت ہم اردو اور انگلش دونوں کر رہے ہیں. اور جس طرح احمد حسین صاحب نے کہا کہ ہم نے بھی، میں اگر آپ کو بتاؤں کہ ہم نے 6,000 روپے سے اس کمپنی کا آغاز کیا، اور ودن 6 اور 8 منتھ جو ہے ہم تقریباً 10 لاکھ کے قریب کتابیں فروخت کر چکے تھے. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے جس کے بنیاد کے اوپر احمد حسین صاحب، آپ بھی، عبدالسلام صاحب بھی ہمارے ان معزز کسٹمر کتابیں منگوائی. تو پاکستان بھر سے لوگوں نے کتابیں منگوائی، لوگوں نے کتابیں کی ہیں. لوگ ابھی بھی ہمارے 10 سینٹرز میں کتابیں ہم وہاں پر پہنچا رہے ہیں. تو بیسیکلی کانسیپٹ یہ تھا کہ دیکھیں، کتاب لوگ بزنس کرتے ہیں، یہ کتابوں کا بزنس میرے شوق آیا، اور جو بزنس آپ کے شوق کی بنیاد پر بنا گیا ہے اس کے ساتھ پھر آپ عشق کرتے ہو.
آپ یہ نہیں دیکھتے ہو کہ یار اس میں کوئی ناکامی ہوگی کوئی کامیابی ہوگی. عشق میں کوئی کامیابی اور ناکامی نہیں ہوتی, عشق میں تو محسوس ہوتا ہے, لذت ہوتی ہے, انجوائے ہوتی ہے. تو ہم اس بزنس کو اس طرح سے لے کر چلتے ہیں کہ یار یہ کتابیں لوگوں کے, مجھے تو اس دن بڑی خوشی ہوتی ہے جس دن میں کسی کے بندے کے ہاتھ میں کتاب دیکھتا ہوں. تو یہ ایک ایسی بزنس ہے جس کو نفع اور نقصان کی بنیاد کے اوپر, کامیابی اور ناکامی کی بنیاد پر ہم نے شروع نہیں کیا, بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر شخص آئے, کتابیں پڑھے. میں پھر اور پبلشر سے ملا اور ان کی حوصلہ افزائی کی, انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی. مجھے کئی لوگوں نے ابھی کتابیں کریڈٹ دی ہیں اور انہوں نے میرے اوپر بڑا ٹرسٹ کیا ہوا ہے. تو اس طرح سے یہ کاروان چلا, جو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں کتابیں پڑھنے کا رجحان ہے. اچھا, پھر ایک اور بہت بڑا پلس پوائنٹ ہمارے پاس یہ آیا کہ جس طرح احمد حسین صاحب نے کہا کہ وہ بھی پیکنگ کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں تو لوگ کہاں سے کتابیں پڑھ رہے ہیں. تو میں بار بار اس چیز کو کہتا ہوں کہ آپ سوشل بیہیویئرز کی ڈیولپمنٹ کے فینومینا کو دیکھیں نا. سوشل بیہیویئر کیسے ڈیولپ ہوتا ہے. آج کل ہم 24 آورس ویژول دنیا میں رہتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے, ہمارے ہاتھوں میں ٹیبلٹس ہیں, ہمارے سامنے لیپ ٹاپ ہے. تو اگر میں سوشل میڈیا کے اپنے پروفائل سے کتاب کو, کوئی کتاب پڑھتے ہوئے تصویر شائع کروں گا کوئی, تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ جو آپ کے فرینڈ لسٹ میں ہیں, جو آپ کے اس پروفائل نیٹ ورک میں موجود ہیں, وہ اس کو ان کے دلوں میں لگے گا کہ یار ہمیں بھی کتاب پڑھنی چاہیے. اگر آپ کافی کی کریں گے, آپ پیزے کی کریں گے, آپ برگر کی کریں گے, آپ اپنے جوتوں کی کریں گے, تو اسی طرح سے لوگ اسی طرف چلے جائیں گے. میں تو کہتا ہوں کہ ان تمام لوگوں سے جو علم دوست ہیں, جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں دلیل کی بات کی جائے, عقل کی بات کی جائے, علم کی بات کی جائے, جو ہمارا مذہب ہے, سوچ و غور فکر کرنے کی بات کی جائے, ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے, میں تو کہتا ہوں کہ ان تمام لوگوں سے کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں تو آپ عملی طور پر اپنے فیس بک جو اکاؤنٹس ہیں, اپنے سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, آپ ان کو اسکرول کریں. آپ نے کتنی کتابوں کو پروموٹ کیا ہے, کتنے لکھنے پڑھنے کی چیزوں کو پروموٹ کیا ہے. تو آپ جتنی چیزوں کو پروموٹ کریں گے اور اس سے ایک اور بندہ بنے گا, کوئی اور چیزیں آ جائیں گی. تو میری جتنی بھی چیزیں ہوئی واٹس ایپ سے لوگوں نے خریدی, فیس بک سے خریدی, اور ایک کمپنی کا ایک برانڈ ایکویٹی اور برانڈ امیج ڈیولپ ہو گیا. تو وہ تو سوشل میڈیا کے اس پلیٹ فارم سے استعمال ہوا. تو میری آپ یہ ہے کہ کتاب والا کلچر ہم اپنائیں, کتاب والا کی طرف لے کر آئیں اور لوگوں کو بتائیں. ایک اور عبدالسلام, میں آپ کو انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں اور اس میں یہ ختم کر دیتا ہوں تاکہ احمد حسین صاحب کو بھی ہم سنیں. آپ نے غور کیا ہوگا کہ جو کووڈ 19 کے وقت جب لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے اور ان گھروں میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ اپنے گھروں سے کام کر رہے تھے, تو بہت زیادہ فیس بک لائیو سیشن ہوئے جس طرح بھی ہم کر رہے ہیں. تو اس میں نے دیکھا کہ اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو وہاں پر مقررین تھے, جو پینلسٹ تھے, وہ اپنے لائبریریوں میں سے بیٹھ کر تقریریں کر رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کتابیں پڑھتے ہیں. اس سے بہت اچھا رجحان آیا اور لاک ڈاؤن کے دوران انہوں نے اپنے لائبریری کو ری وزٹ کیا, کتابیں پڑھی, کتابیں منگوائی. تو یہ ایک بہت بڑا رجحان ہے کہ لوگوں کے گھر میں ایک الماری, 2 الماری یا اس سے زیادہ الماریاں وہ شوق کے مطابق ہوتی ہے, وہ موجود ہیں جس میں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ لوگوں کے کتابیں پڑھنے کے لیے نہیں ہیں. تو یہ ہے ہمارے پاس ایک بہت ہی مثبت تصویر جو اس وقت ہمیں نظر آتی ہے کتابوں کے حوالے سے. بہت شکریہ نثار موسیٰ. کتاب کلچر بنیادی طور پہ کتاب والا کا مشن ہے, اور اسی طرح بکس آن ویلز کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ لائبریری ایٹ ایوری ہوم. میرا خیال میں ایسا ہی کچھ ہے کہ ہر گھر کے اندر ون لائبریری ایٹ ایوری ہوم, ہر گھر میں ایک لائبریری. ہاں, تو احمد صاحب آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ سوشل سیکٹر میں جاب کرتے تھے, پروونشل ڈپٹی ڈائریکٹر تھے, اور دیکھنے میں سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے. وہ ساری چیزیں چھوڑ کے آپ آگے اور آپ نے خود کتابیں بھی پیک کرتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ گاڑی پیچھے بری ہوئی ہوتی ہے, اور یہ مختلف اضلاع کے جہاں سے زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے بکس کی ڈیلیوری خود بھی کرتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ کے جو ایک آفس کے اندر ایک پروفیشنل ہے, ٹرینر ہے, اور وہ جاب کر رہا ہے, اور وہ ساری چیزیں چھوڑ کے اور ان کتابوں کے پیچھے لگ جائے, اور اتنا لگ جائے کہ وہ خود ہی اٹھا کے لوگوں کے گھر تک پہنچا رہا ہے.
تو یہ آپ کے ذہن میں ایسا کیا تھا اور آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تھینک یو سو مچ. بہت زبردست کوشچن ہے, اس کا میں مختصر جواب دوں گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوشچن کا جو اہم ہے بہت زیادہ, اس کا میں سیر حاصل اپ ٹو دا مارک اپ ٹو دا لیول جواب نہ دوں, لیکن کوشش کروں گا. ایک نثار موسیٰ صاحب نے بھی ایک شعر اور کچھ موٹیویشنل باتیں کی اس حوالے سے, اس کا میں ممنون ہوں. لیکن ایک شعر سنانا چاہتا ہوں کہ شکست وریخ کا خدشہ نہیں ہے عشق میں انور, شکست وریخ کا خدشہ نہیں ہے عشق میں انور, محبت میں تو وہ بھی جیت ہے جو ہار ہو جائے. تو اس وقت میری آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے ہیں, اور وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ محبت ہے. یہ اس میں اگر ہمیں بہت لو لیول پہ جانا پڑے تو یہ بھی میں عزت محسوس کرتا ہوں. اور بڑی بات یہ ہے کہ اس کتابوں کی عزت میں اس لیے بھی کرتا ہوں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اقرأ پڑھ اللہ کے نام سے. تو اس کو میرے خیال میں اگر اس سوچ سے ہم کریں تو یہ بہترین ثواب بھی ہے, اجر بھی ہے, اور ایک تڑپ اور شوق اور ولولہ ہے. اور seek knowledge even if it be in China from cradle to grave. اور اس کے علاوہ قل هل يستوي الأعمى والبصير قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون العلم قوة العلم نور. یہ ساری قرآن اور حدیث کی باتیں, اور جو اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ فار ایگزامپل وہ ہے اقوال ہے کہ اگر سال بھر کی فکر ہو تو اناج اگاؤ, 10 سال کی فکر ہو تو درخت اگاؤ, اگر 100 سال کی فکر ہو تو بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دو. باتیں تو اس حوالے سے بہت ہو سکتی ہیں, لیکن ایک کریز ہے. اور میں دیکھتا ہوں تو پشاور میں رہتا ہوں, جس طرح آپ کو معلوم ہے, تپتی دھوپ میں اور گرمی کے موسم میں لوگ 12 بجے اور 2 بجے اور 3 بجے تک کرکٹ کھیلتے ہیں. بخدا میں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی اور بندہ یا میں اسی مطلب گرمی میں نہیں کھڑا ہو سکتا, لیکن اس کا شوق ہے. وہ وہی جو سخت ٹائم ہے گرمی کا, وہی گراؤنڈ میں گزارتے ہیں اور وہ گرمی سے گزر جاتے ہیں. تو اثر میں جب دیکھتا تھا کہ سوشل میڈیا کو بہت نگیٹو حوالے سے یوز کیا جاتا تھا, تو ایک تڑپ اور شوق اور ولولہ مطلب جاگزین ہوا اور بیدار ہوا. میں نے کہا چلے اس کے دوررس نتائج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. کروڑہا فائدے معاشرے کو بھی ملیں گے اور ہم سب کو ملیں گے کہ ایک تو سوشل میڈیا کا بہترین استعمال کریں گے. اس کے علاوہ لوگ جو ہے نا فکری ابیاری اور شخصیت سازی مطلب پہ لوگ چلے آئیں گے. اور جو میرا مقصد ہے اور جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ دوسرے کتب فروشوں سے بالکل الگ ہے. ظلم یہ کیا گیا کتب کے ساتھ کہ جسٹ لوگ جو ہے نا وہ کتب کا کام کرتے ہیں جسٹ ٹو ارن منی. میں کہتا ہوں منی تو ہم بہت زیادہ ذرائع سے جو ہے نا وہ حاصل کر سکتے ہیں. میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اگر مجھے ٹائم دے دیں, ایک لمحہ تو میں مطلب دوستوں کو ناظرین کو سنانا چاہوں گا کہ مقصد اقرا کے مقاصد حاصل کرنے, مخلوق خدا کو رب کائنات سے جوڑنے, انسانوں کو صبغت اللہ میں رنگنے اور بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں دینا. کتاب اور کلچر اسٹڈی کلچر کے ذریعے ایک متوازن, پائیدار اور پرامن معاشرے کوشا, بکس آن ویلز ہر گھر میں ایک لائبریری مشن کے ساتھ. کہ یہ بہت اعلیٰ و عرفہ مقصد ہیں. میں کہتا ہوں آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک جتنی بھی انبیاء کرام گزرے ہیں ابھی تک یہ اللہ کا حکم ہے. یہ کتاب پروموشن اور اللہ اور رسول کی طرف لوگوں کو بلانا تھرو بکس, یہ میرے خیال میں عین ثواب ہے اور عین اسلام ہے. تو اسی وجہ سے میں باتیں بہت ہو سکتی ہے اس حوالے سے جو میں جو موٹیویٹڈ ہوں. تو اس میں مجھے چاہے ڈپٹی ڈائریکٹر دنیا کے جو بھی عہدے ہیں وہ مجھے چھوڑنا پڑے, لیکن کتابوں کے ساتھ رشتہ اور یہ پروموشن میری ساری جمع پونجی اس میں لگے, میں دیوالیہ ہو جاؤں, لیکن یہ کام انشاءاللہ ضرور کروں گا. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ, جزاک اللہ. اور آپ کے جذبات کو دیکھ کے یقیناً بہت سارے ہمارے جیسے لوگ بھی جو ہے وہ کافی حد تک موٹیویٹ ہو گئے ہوں گے کہ یہ جو کام ہے بنیادی طور پہ یہ جو ایک مشن ہے آپ کا, اس نے بہت سارے لوگوں کو انسپائر کیا ہے.
اور ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ کہ اس قافلے کے اندر اور بھی لوگ شامل ہوتے جائیں اور وہ آپ کے ساتھ جو ہے اس مہم کو آگے لے کے چلتے رہیں. نثار موسیٰ صاحب، کئی دفعہ میں خود جب کتاب لینے جاتا ہوں تو بڑی ہوتی ہے جو بک سلیکشن ہے، مطلب یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کون سی کتاب لوں کون سی نہ لوں. کبھی کوئی کتاب کسی کا نام اچھا لگ جاتا ہے تو کتاب لے لیتے ہیں، کوئی ٹائٹل اچھا لگ جاتا ہے تو لے لیتے ہیں، کبھی کوئی رائٹر اچھا جس کے بارے میں کبھی سنا ہو یا کوئی تعریف سنی ہو تو وہ کتاب لے لیتے ہیں. تو یہ ایک بہت مشکل کام ہے. بہت سارے لوگوں سے، میں نے اپنے دوستوں سے بھی یہ سنا ہے کہ کتاب لیتے وقت جو اس کی سلیکشن ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس بارے میں آپ کچھ رہنمائی کریں گے کہ ایک فرد کو بکس سلیکشن کیسی کرنی چاہیے، اور کون کون سے ایسے ایریاز ہے کہ جس کے اندر ایک بندے کو اسٹڈی لازمی کرنی چاہیے جس سے اس کی اپنی جو اسپریچول بھی اور اس کی ڈیولپمنٹ ہو اور وہ اپنی لائف کو بہتر طریقے سے ان کتابوں کی رہنمائی میں گزار سکے. جی نثار میں. بہت یہ زبردست سوال ہے، یہ زبردست سوال ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ اس کو ناظرین کے سامنے بہتر انداز میں پیش کروں. میرا خیال ہے کہ بندے کو 4 قسم کی کتابیں پڑھنی چاہیے. نمبر 1، ایسی کتاب پڑھنی چاہیے جو اس کے کسی بھی طریقے سے ادا کرنے والے رول کو بہتر بنا سکے. مثال کے طور پر اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ کے ٹیچنگ کے رول کو، اگر آپ مینیجر ہیں تو آپ کے مینیجریل رول کو، اگر آپ پیرنٹ ہیں تو آپ کے پیرنٹنگ والے رول کو، آپ اگر دعویٰ ورکر ہیں تو دعویٰ ورکر والے رول کو، آپ کوئی بھی رول ادا کر رہے ہیں جہاں پر آپ نے کسی طریقے سے رولز اور رسپانسبلٹی ادا کرنی ہے، ایک قسم کی کتاب آپ یہ ضرور پڑھیں جہاں سے آپ کا رول بہتر ہو اور آپ کو اسکلز آ جائیں، آپ کو ٹیکنیکس آ جائیں اور آپ ایکسلنٹ کی طرف چلے جائیں. تو رولز کو اور رسپانسبلٹی کو بہتر بنانے کے لیے مثال کے طور پر لوگ پیرنٹنگ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ان کو اچھے ٹپس مل جاتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹیچر ہیں تو ٹیچنگ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ان کو بہتری ہو جاتی ہے اور ان کی ٹیچنگ کی جو میتھڈولوجی ہے، پیڈاگوجی اور ڈیلیوری ہے وہ بہت بہتر ہو سکتی. دوسری قسم کی کتاب، آپ ایسی قسم کی کتاب پڑھیں جس میں سے آپ کو آج کے حالات کا، آج کے تناظر کا پتہ چلے، آج کے کانٹیکس کا، کہ دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے، کون سی قومیں جو ہیں وہ اس وقت راج کر رہی ہیں اور کن قوموں کا زوال شروع ہو گیا ہے، اور قوموں کے عروج و زوال کی داستان کیا ہے، ہسٹری کیا کہتی ہے. اگر اس وقت ہم دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ چائنا کو اسٹڈی کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ سی پیک کے حوالے سے بھی، اور چائنا ایک نئے ایمرجنگ دنیا ہے، اور اسی طریقے سے ان تمام علاقوں کو، ریجنز کو آپ نے اسٹڈی کے لیے دوسری قسم کی کتاب ہے جو آپ کو حالات کا تناظر سکھانے میں مددگار ہوتی ہے. تیسری قسم کی کتاب وہ ہے جہاں پر آپ جو ہے اپنے آپ کو پرلطف بناتے ہیں، فکشن کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں، شاعری پڑھتے ہیں، لٹریچر پڑھتے ہیں، ادب کو، جہاں آپ کو دلچسپ لگتی ہے، انجوائے کرتے ہیں، اپنا جو فری ٹائم ہوتا ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے گزارتے ہیں. ناول، افسانے، اس طرح کی چیزیں جو آپ کو خوشیاں اور آپ کو مزیدار چیزیں دیتے ہیں. چوتھی قسم کی کتاب آپ ایسی پڑھیں جس میں آپ کی اسپرچول ڈیولپمنٹ ہو، آپ کے زندگی کو کوئی مقصد مل جائے، آپ کو آپ کے پروردگار سے، آپ کے خالق سے کنیکٹ کرنے میں مددگار ہو جائے، وہ آپ کی روحانیت کو اسٹرانگ کرے، وہ آپ کی اسپرچول لائف کو اسٹرانگ کرے. تو وہ کتاب بیسیکلی آپ کی زندگی کو معنی دیتی ہے، معنویت پہنچاتی ہے، اور وہ یہ کتابیں آپ کو بنیاد فراہم کرتی ہیں، نظریاتی اور آئیڈیالوجیکل بیس پرووائڈ کرتی ہیں. اس طرح کی کتابیں جہاں پر آپ اسٹرانگ ہوتے ہیں، آپ اپنی زندگی کا کوئی رائے کریٹ بناتے ہیں، آپ کا ورلڈ ویو بن جاتا ہے. تو اسی طریقے سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ لیکن میں ان تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کتابیں ضرور پڑھیں، لیکن کتابیں پڑھنے میں کسی ایک چیز پہ شروع میں آپ جا سکتے ہیں، جو چیز آپ کو مزہ دے گی، کتاب کے عادت کو ڈیولپ کرنے کے لیے، کتاب کے قریب ہونے کے لیے آپ کوئی بھی چیز پڑھ لیں. لیکن جیسے ہی آپ کا کتاب پڑھنے کا رجحان ڈیولپ ہو جائے، عادت بلڈ ہو جائے، پھر آپ کو کتاب سے فائدہ اٹھانا بھی ہوئے نا.
ہم کتابیں اسی لیے آپ کو نہیں پڑھا رہے ہیں کہ یار آپ کتاب دوست بن جائیں، بلکہ وہ کتابیں آپ کو، آپ کی شخصیت کو، آپ کے گھر کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے کمیونٹی کو، آپ کے ملک کو، آپ کے ملت کو، اور آپ کے ایز اے گلوبل سٹیزن کے طور پر آپ کے رول کو اچھے طریقے سے ادا کرنے میں مدد ملے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ اگر صرف ساری زندگی افسانے پڑھتے رہیں گے تو آپ کا وہ گلوبل ویو نہیں بنے گا، تناظر نہیں ہوگا، آپ ایک افیکٹو شہری نہیں بنیں گے اور اچھے طریقے سے رول ادا نہیں کریں گے. اسی طریقے سے اگر آپ صرف اور صرف مذہبی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کا مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ آپ کا تناظر سے رابطہ کٹ جائے گا، آپ کا اپنا رول اچھے طریقے سے ادا نہیں ہوگا، تو لوگ آپ کو کہیں گے کہ یار یہ کیسا مذہبی آدمی ہے جو اچھے طریقے سے اپنے رول کو پرفارم نہیں کر پا رہا. تو بیلنس شخصیت کو آپ رکھنا پڑے گا اور یہ کتابیں اسی طریقے سے پڑھنی پڑیں گی اور ان کتابوں کا انتخاب بھی اسی طریقے سے کرنا ہوگا اور اس کو بیلنس رکھ کر چلنا ہوگا. تو میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اگر آپ کر لیں گے تو آپ کو سمجھنے میں، اگر کسی وقت آپ کی ضرورت ہے کہ یار میں میرے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی، آپ بچوں کی پیرنٹنگ پہ چلے جائیں گے. آپ کہتے ہیں یار میں نے بہت ساری چیزیں پڑھ لی، اب میں ناول پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ کو آسانی ہو جائے گی آپ ناول پڑھنے کے لیے. تو اسی طریقے سے اپنے آپ کو بیلنس رکھ کے چلیں گے تو آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا. جی احمد حسین صاحب، آپ کو چیز شیئر کر لیں. کس حوالے سے سر؟ کتابوں کے انتخاب کے حوالے سے اگر کوئی. ٹھیک ہے سر، آپ کا بہت شکریہ سر. کتاب آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ بالکل زبردست تھی اور ٹو دا پوائنٹ، لیکن میں اس کے ساتھ ایڈ کروں گا کہ اگر ایک بندہ جس کتاب کے حوالے سے، جس ٹاپک کے حوالے سے شوق رکھتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے شوق میں مزید اضافہ کریں. اور میرے پاس اس وقت ایک ٹاپک پہ، فار ایگزامپل اصول تحقیق ہے، تحقیق پہ میرے پاس 200-250 بکس ہیں، سیرت پہ میرے پاس 2,500 بکس ہیں. اس طرح تفاسیر قرآن ہے، تو پھر میں اس کو سینڈ کرتا ہوں واٹس ایپ، سوشل میڈیا کے ذریعے، اور وہ ایک کے ساتھ دوسری کتاب، دوسری کے ساتھ تیسری کتاب، تو وہ اسی طرح پڑھتا جاتا ہے، اس میں سلیکشن کر جاتا ہے. تو ایک بندہ ایک کتاب سلیکشن کے ساتھ ساتھ 8-10 کتابیں مزید بھی وہ لے لیتا ہے. لائک اس دن میں ایک شاپ میں گئے پنجاب میں، تو میں 3,000-3,500 کی خریداری کر رہا تھا، تو جب اس نے بل بنایا تو 97,000 کا بل بن گیا تھا. تو کئی کہاں 3,000 3,500 کہاں 97,000. تو دراصل یہ ہے کہ بس ہم کریزی ہو گئے ہیں نا، یہ کتاب دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے. تو اسی طرح اگر آپ زیادہ ویرائٹیز جو نا وہ مطلب اس کو سینڈ کرے تو وہ ڈیفینیٹلی اس میں زیادہ پسند کرے گا. تو اصل میں سب سے پہلے بندے کو سوچنا چاہیے کہ میں کون سی کتاب پڑھنے کا خواہش مند ہوں اور کون سی کتاب اس کی ٹینڈنسی ہے، تو اس کے مطابق پھر اسی میں کنٹینٹس بندہ دیکھ لے اور اس سے اندازہ لگ سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ میں جب کتابیں پروموٹ کرتا ہوں تو میں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ بکس وہ کرتا ہوں. گلی محلوں میں جو روزانہ نکل آتے ہیں، ہفتے میں روزانہ نکل آتے ہیں، تو وہ میں نہیں کرتا ہوں، سوری فار دیٹ. اور میں نیشنل انٹرنیشنل کے، تو وہ سارے جو ایک دوسرے سے اچھے ہوتے ہیں، اس لیے اس میں پھر سلیکشن عجیب لگتا ہے کہ میں کون سی بک کا سلیکشن کروں. تھینک یو سو مچ. جی معذرت، بیچ میں جیسے سٹارٹ میں نے کہا تھا کہ ٹیکنالوجی کا مسئلہ تھا، تو نیٹ کا تھوڑا سا میرا شاید ایشو تھا. تو میں آپ کو موبائل پہ دیکھتا رہا ہوں، آپ دونوں گفتگو کر رہے تھے لیکن میں اس میں شامل نہیں تھا، اس کے لیے معذرت. تو بہرحال ڈسکشن تو جو بیچ میں ہوئی ہے میں سن نہیں سکا ہوں، لیکن نثار موسیٰ صاحب بتا رہے تھے کہ بکس کی جو سلیکشن ہے وہ 4 طرح کے ایریاز کو آپ نے سامنے رکھتی ہوئے اس کی کرنی ہے. احمد حسین صاحب، میں نے جتنا آبزرو کیا ہے زیادہ تر آپ اسلامک لٹریچر کو پروموٹ کرتے ہیں، تو ایک میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس کو زیادہ فوکس کیا ہوا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس حوالے سے رسپانس کیا ہے اوورال؟ تھینک یو سو مچ. جی بالکل زبردست کوشچن ہے اور آئی ایم گریٹفل فار یور کوشچن. بالکل حقیقت ہے کہ کتاب مطلب اس کی مارکیٹنگ کرنا
ہم دو طرح کا کام کرتے ہیں. ایک تو کتاب جو ہے نا وہ سیل آؤٹ بھی کرتے ہیں, اس کی مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں. بہت مشکل کام ہے. پیپسی کی آپ مارکیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ جو مشروبات ہے آپ کے جو ٹاپ لیول کے ہے اس کی مارکیٹنگ کی ضرورت نہیں, وہ خود بخود اس کی مارکیٹنگ ہو چکی ہے. لیکن ہم دو طرح کے کام کرتے ہیں. ایک بہت زیادہ خوار ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں اور تو اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ پھر ہم اس کو سیل آؤٹ بھی کرتے ہیں. تو اس طرح کے کتاب کی مارکیٹنگ پہ میں تو تبصرے ساتھ لکھتا ہوں. اس کے بعد جو ہے نا میں اس کی ہارڈ کاپی, اس کی سافٹ کاپی, اس کی وائس میں پھر کتابیں میرے پاس ہیں, اور اس وقت میرے پاس لاکھوں میں بکس ہیں. کائنڈلی اگر آپ اپنا کوشچن ذرا ریپیٹ کریں, میں تھوڑا سا بھول گیا, ذہن تھوڑا سا. ہاں جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ اسلامک لٹریچر کو زیادہ ہاں پروموٹ کر رہے ہیں, اس کی جی کوئی جی 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 خاص وجہ بالکل ہے اور اس بالکل سے جی رسپانس بالکل. کیا ہے لوگوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں دین جو ہے نا وہ لائک اے میڈیسن ہے. اوکے, وی ہیو مطلب جو ہمارا دین اسلام ہے وہ لوگ کہتے ہیں, ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ یہ لائک اے میڈیسن ہے. تو اگر ہم بیمار ہیں, روحانی بیمار ہے, تو اس کا علاج بھی ہے. میں ایک اور اینگل سے بات کرنا چاہتا ہوں. ہماری جو باڈی ہے وہ گوشت اور پوست سے, ہڈیوں اور گوشت سے بنی ہوئی ہے, جبکہ ہمارا روح آسمانی مخلوق ہے. آسمانی مخلوق کو آسمانی غذا کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ قرآن حدیث اور اسلامی لٹریچر ہے. اسی وجہ سے بھی میں پروموٹ کرتا ہوں. اور ایک بہت عجیب بات آپ کو بتاتا چلوں. پشاور ایک لوکل ہسپیٹل میں کچھ عرصہ پہلے میں گیا تھا, اور ایک این جی او, سوشل سیکٹر کی ایک این جی او خاتون آئی تھی, اور جن خواتین کے منہ پہ تیزاب کسی لوگوں نے پھینکے تھے ون وے اور اندر وے, تو اس کا ایک پروگرام تھا. اس میں ایک پیاری سی خاتون تھی, باڈی وائز وغیرہ وغیرہ, اس کی تصاویریں پہلے دکھائی گئی, اور پھر اس کے بعد تو میں تو بہت زیادہ رونے لگا. سارے لوگ جو نا وہ رونے لگے. وہ اسی لیے کہ اس کے چہرے پہ تیزاب پھینکا گیا تھا, اور تیزاب اس لیے کہ پھینکا گیا تھا کہ بہت پیاری خاتون تھی, بہت زبردست اس کی فزیک تھی, اس کا چہرہ ماشاءاللہ بہت پیارا چہرہ جو تصویر میں دکھائی دیتا تھا. اس کے بعد جب اس پہ تیزاب پھینکا گیا تو جو ہم دیکھ رہے تھے 35 آپریشن کے بعد, اس کے بعد 35 آپریشن ہونے کے بعد بھی اس کے چہرے میں نہ ناک دکھائی دے رہی تھی, نہ آنکھیں, اور نہ اس کے جو نا چیکس وغیرہ, پورا چہرہ جو نا وہ خراب ہوا تھا. تو پوچھنے پہ معلوم ہوا کہ مطلب اس کے شوہر نے اس کے ساتھ ایک ہفتہ گزارنے کے بعد اس کو بتا دیا کہ آپ ساتھ جہیز نہیں لے کے آئے ہیں, تو اسی وجہ سے میں آپ کے چہرے پہ تیزاب پھینکتا ہوں کہ یہ آپ کی سزا ہے. یہ اگر یہ انسان ہوتا اور قرآن حدیث سے باخبر ہوتا, اسلامی لٹریچر سے باخبر ہوتا, تو یہ کبھی بھی اس طرح نہ کرتا. اور قرآن حدیث سے پھر وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل عیال کے لیے بہترین ہو. تو ابھی میرے الفاظ میرے ساتھ نہیں دے رہے ہیں, میں واقعہ جب بھی بتاتا ہوں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اس وقت بھی حالت غیر ہیں, لیکن اسی پہ اکتفا کرتے ہیں کہ میڈیسن ہے اسلام مذہب, اور اس کے علاوہ وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ, تاکہ اللہ کا کلمہ تمام کلموں پہ غالب رہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو اندھیروں سے اجالوں کی طرف لوگوں کو نکالتا ہے. تو یہ اسلامی لٹریچر اس لیے بھی ہے, میرے پاس سارے ہوتے ہیں, اکثر میرے پاس مختلف ہوتے ہیں, انگریزی بھی ہوتے ہیں, جنرل بکس بھی ہے, فائنینس بھی ہے, اکاؤنٹس بھی ہے, ایڈمنسٹریشن بھی ہے, لیکن میری فوکس اسلام پہ اس لیے ہے کہ یہ اندھیروں سے اجالوں کی طرف ایک قدم ہے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ احمد حسین صاحب. نثار بھی میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ نارمل سچویشن میں ایک کام جیسے ساری چیزیں بالکل پراپر اپنے طریقے سے چل رہی ہوتی ہے, پھر ایک لاک ڈاؤن کی سچویشن کووڈ-19 کی وجہ سے, آپ چونکہ کتاب اور کتاب کلچر سے وابستہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دو ادوار میں کووڈ-19 سے پہلے اور کووڈ-19 کے دوران کتاب پڑھنے کے رجحان میں, یا آپ سے جو لوگ کتاب منگواتے ہیں, ڈیمانڈ کرتے ہیں, اس میں کوئی خاص فرق آیا ہے یا نہیں آیا؟ دوسرا میں یہ جاننا چاہوں گا, بلکہ یہ بتانا چاہوں گا جو میرے علم میں ہے
کہ آپ دونوں حضرات کوئی بہت بڑے بزنس مین نہیں ہے، ظاہر ہے آپ ایک مشن کے تحت یہ کام کر رہے ہیں کتاب والا، لیکن یہ میرے علم میں ہے کہ بہت سارے لوگ کو آپ نے کتابیں بھجوا دی ہے اور ان سے پیسے نہیں لیے، تو کیسے مینیج کرتے ہیں آپ؟ جی نثار موسیٰ۔ عبدالسلام بالکل جو جی عبدالسلام بالکل جس طرح کرتے تھے اور ان کو کتابیں بھی بھیج دیتے تھے، اور لوگوں کو کتابیں بیچ کر پھر ان سے نہیں آ سکتے تھے، کتابوں سے ہم دور ہو گئے اور پارسل کی تقسیم بھی رک گئی، اور اس وجہ سے تھوڑا سا بلاکیٹ ضرور آیا۔ اور پھر دوسری یہ تھا کہ ہم خود اس بات کے لیے تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہو گئے کہ یار اس وقت جو فائنینشیل صورتحال ہے لوگوں کی، اس میں ہم لوگوں کو سجیسٹ کریں گے اور کتابوں کی سجیسٹ کریں گے تو کیا رسپانس آئے گا۔ تو اس حوالے سے بھی ہم تھوڑا سا ہمارے بزنس سفر ضرور ہوئے ہیں، ہمیں اور لوگوں سے پیسے بھی ابھی لینے ہیں کافی، اور لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ کام جس طرح سے ہم سارے لوگ مل کر اس وبا سے نکلیں گے اور یہ آزمائش سے نکلیں گے اور تو وہ پھر دوبارہ بحال ہو جائے گا۔ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ سوال اگر آپ کا اس طرح سے اگر آ جاتا کہ کووڈ 19 کے بعد لوگ کتاب پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، کووڈ 19 سے پہلے کتاب پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے، تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جس طرح کی دنیا ترتیب پا رہی ہے اس میں لوگ بہت جلدی اپنے آپ کو ری اسکل کریں گے، اپ اسکیلنگ کریں گے اپنا۔ اپ اسکیلنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیچر ہیں اور آپ سسٹم ایجوکیٹر بن جاتے ہیں، آپ روبوٹکس آپ پہلے آپ سمپل میتھمیٹکس پڑھاتے تھے اور اب آپ روبوٹکس بھی پڑھاتے ہیں، تو آپ نے اپنے آپ کو اپ اسکل کر دیا، آپ نے کوئی نئی چیز اپنے اسی اسٹریم میں جس میں ٹیچنگ والے اسٹریم میں آپ نے ایڈ کر دی۔ ری اسکیلنگ یہ ہوگا کہ آپ ٹیچر ہیں، آپ کی جاب ختم ہو گئی تو آپ فری لانسر بن گئے، آپ کنٹینٹ کریٹر بن گئے، آپ جو ہے کسی جگہ کے اوپر ای کامرس پہ چلے گئے یا آپ نے کہیں کلر وغیرہ کے، تو آپ نے اپنے آپ کو ری اسکل کریں گے۔ تو ان دونوں کے درمیان لوگوں کو ضرور اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا، اور اس دوران ان کا سب سے بڑا جو ساتھی ہوگا وہ کتاب ہوگی، اور ایسی کتابیں بہت ساری ہیں جو ان کو اس مرحلے میں، جس طرح احمد حسین صاحب نے کہا کہ انسانیت دو طرح سے پریشان ہے اور بیمار ہے، ایک تو اس کی روحانیت زخمی ہو گئی ہے، بعثت مجموع اور رب کے قریب نہیں ہے، اور جس طرح کی تہذیب و تمدن اس کے اوپر مسلط ہے، انسان روحانی طور پر بہت زخمی ہو گیا ہے، تو اس کو ایسا کانٹینٹ جانا چاہیے کہ وہ دوبارہ اس کی روحانیت کی پاور جو ہے نا بحال ہو جائے۔ دوسرا، انسان معاشی طور پر بدحال ہو گیا ہے، اور معاشی طور پر بدحالی کو نکلنے کے لیے انسان کو ظاہری بات ہے جدوجہد کرنی پڑے گی، اپنے مہارتوں کو اور اپنے سکلز کو، تو یہ دونوں بیلنس رہیں گے کہ آپ انسان کو اس کے رب کے بھی قریب کر دیں، اس کی نظریاتی اور اسپریچول ڈیولپمنٹ کے اوپر کانٹینٹ دیں، پھر اسی طریقے سے اس کی جو دنیا ہے اس وقت جو معاشی صورتحال ہے اس کو بہتر اور کارآمد بنانے کے لیے اس کو بھی کانٹینٹ دیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور ظاہری بات ہے ہم نے جو بزنس کی ہے، ہم بڑے بزنس مین نہیں ہیں، لیکن ہم ایک بات ضرور لوگوں سے کہتے ہیں، 1,000 روپے کا، 2,500 روپے کا، 2,000 3,000 روپے کا جوتا خریدنے جا رہے ہیں، تو آپ کو ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ جوتا آپ 1,000 کا خریدیں، 1,200 کا خریدیں، 1,500 کا خریدیں، لیکن 1,500 روپے اپنی ڈیولپمنٹ پہ ضرور لگائیں، اپنے بچوں کی ڈیولپمنٹ پہ لگائیں، کتابیں ان کو دیں، ان کو کوئی اور چیز گیجٹ خرید کے دیں جس سے وہ کچھ چیز بنائیں، کچھ چیز پروڈیوس کریں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کا ٹیچر جو ہے وہ اگر آپ کے کپڑے اور آپ اپنے 4,000 کے جینز نہیں خرید سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے پاس لرننگ کے مواد نہیں ہوں گے، سیکھنے کے مواد نہیں ہوں گے، بکس نہیں ہوں گے جو آپ کی لائف کو بہتر کر لیں گے، تو آپ نے بہت پیزا کھا لیا، لیکن آپ نے اگر اس پیزے کی جگہ اپنے آپ کو مینیج کر کے 500 کا کوئی کھانا کھا لیتے اور 2,000 روپے بچا دیتے اور اس کو اسی طریقے سے بچوں کی ڈیولپمنٹ پہ لگا دیتے، تو یہ آپ کو
अच्छा एक आपके ऊपर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो जाती। तो हम ये जरूर कहते हैं कि डेवलपमेंट पे काम करें आप, नहीं तो मैं अभी आप जब आखिर में कहेंगे तो मैं कुछ किताबें भी नाजरीन को दिखाना चाहूंगा। ठीक है, मैं निसार भी आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि रीडिंग हैबिट को डेवलप कैसे किया जाए, इस पे भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अहमद साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों को आप बुक्स सेल करते हैं वो आपको उन बुक्स के अगेंस्ट पे करते हैं, लेकिन मैं पिछले 1-1.5 महीने से आपके फेसबुक पे मुसलसल देख रहा हूँ कि आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और ये फलां फलां किताबें मैं आपको पीडीएफ में सेंड कर दूं। हजारों किताबें, सैकड़ों किताबें, लाखों किताबें आपको पीडीएफ में सेंड कर दूं। तो जब आप किताब सेल करते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं, जब आप पीडीएफ में किताबें लोगों को सेंड कर रहे हैं तो उससे आपको क्या मिलता है? इससे मुझे सवाब मिलता है। आपने बहुत डेफिनेटली वेरी टेक्निकल क्वेश्चन आपने किया। असल में मतलब एक क्रेज की वजह से तो मैं चाहता हूँ कि ना कि लोग कुतुब बीनी की तरफ आ जाए और जो मनी हम हासिल करते हैं वो तो ठीक है, हमारा उस पे अपना गुजारा और जो चीज़ें वो उस पे अरेंज करते हैं, मैनेज करते हैं, लेकिन जो शॉप है वो हमारी सलाहियतों की ज़कात है। दरअसल सलाहियतों की ज़कात के लिए हम बुक्स सॉफ्ट में फ्री सेंड करते हैं। इस वक्त मेरे पास सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों में बुक्स हैं, करोड़ों में। लेकिन एक वक्त में सारे बुक्स इसलिए नहीं सेंड करता हूं सबको कि मेरा मोबाइल जो है ना वो हैंग हो जाता है। हम तो गरीब लोग हैं ना, तो मोबाइल इतना है नहीं, बहुत स्मार्ट मोबाइल नहीं है, तो वो हैंग हो जाता है। वो निसार साहब को इसका खूब अंदाजा हुआ होगा। और खुशकिस्मती की बात यह है कि यहाँ पे जो लोग अपने जो कोरोना की वजह से घर तक महदूद नहीं बल्कि महसूर हो गए, तो इससे मैंने फ़ायदा उठाया। वो 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ज़िंदगी को मौत से पहले और जवानी को बुढ़ापे से पहले वगैरह वगैरह। इसमें 5वां नुक्ता है कि फुर्सत को मसरूफियत से पहले। मैंने इस फुर्सत को इतना एंजॉय किया और इतना मानीखेज और फ्रूटफुल बनाया कि दुनिया के किसी फर्द ने भी इतना नहीं बनाया। एक तो ये है कि मैं 30-35 लाख रुपए के बुक्स रोजाना सॉफ्ट में पूरी दुनिया को फ्री सेंड करता हूँ। 3,500 लोगों 3,500 लोगों ने मेरा पेज लाइक किया है इसी कोरोना की वजह से। लेकिन कोरोना के लिए मैं खुशी नहीं फील कर रहा हूँ। अल्लाह ताला करे कि ये वबा जो है ना ख़त्म हो जाए और सारे लोग बखैर आफियत रहें। तो लेकिन ये है दिन रात में कभी कभार अगर मैं कहूँ तो ये कोई मजायका नहीं होगा, मैं 2.5 घंटे सोता हूँ, कभी 3 घंटे, 3.5 घंटे से ज्यादा मैं नहीं सोया हूँ चंद महीनों में, और खासकर जी कोरोना की वजह से। इसलिए कि मैं तकरीबन 25 से लेकर 30 ममालिक के साथ अटैच हूँ। तो वहाँ पे यहाँ पे 2 बजे रात को होती है, वहाँ पे दिन हुआ करती है। ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा है, लाइक अमेरिका। तो हर बंदे को तो आप नहीं बता सकते कि भाई इस वक्त मैं सोया हूँ। तो हर वक्त मेरे मोबाइल पे कॉल्स आती है, लेकिन मैं अगर सोना भी चाहूँ तो सोने लोग छोड़ते नहीं है, तो इसलिए मैं दिन रात जो है ना वो जागता रहता हूँ, यही काम करता हूँ। तो इस बहुत अच्छा जी। और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर निसार मूसा साहब से कि आप किस तरह मैनेज करते हैं, हाउ टू मैनेज। चूंकि सोशल सेक्टर से 20 ईयर एक्सपीरियंस है मेरी, तो हाउ टू सस्टेन अ प्रोजेक्ट। तो इसके लिए मतलब बुक्स ऑन व्हील्स के लिए मैंने टू सस्टेन बुक्स ऑन व्हील्स आई हैव स्टार्टेड हनी ऑन व्हील्स। निसार मूसा साहब से भी और दूसरी दोस्तों से भी जो सुन रहे हैं उससे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हनी की जरूरत है तो मुझे सवाब में जरूर शरीक करें। और हाउ टू सस्टेन बुक्स ऑन व्हील्स, आई हैव स्टार्टेड हनी ऑन व्हील्स। मैं 300 रुपए की किताब लोग के घरों पे जाके 500 रुपए का तेल में फ्यूल यूज करता हूँ। मेरे पास विड्स गाड़ी है, तो वो कहते हैं कि 10 किलो शहद भी ले आए, उसमें 1,000-1,500 रुपए और भी बच जाते हैं। बाइक वाला भी है मेरे पास, बंदा भी है, कुछ वो करते हैं। और जो आपकी तरह अहम लोग हो तो मैं खुद जाता हूँ। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फोर्सेस को मुसलमान है, सारे मुजाहिदीन हैं, उनको मैं फीड करता हूँ, फैसिलिटेट करता हूँ। उसके बच्चों को, खवातीन हजरात को, जजेस को और प्रोफेसर्स को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को मैं इस वक्त मतलब फैसिलिटेट करता हूँ रिगार्डिंग नायाब और बेहतरीन बुक्स के। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त। निसार भाई, जैसे मैंने पहले बात की
کہ بک ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ کرنا کیسے ڈیولپ کیا جائے, بچوں میں کیسے ڈیولپ کیا جائے, اور جیسے ہمارے جیسے بڑے ہیں کہ جو بڑے تو ہو گئے لیکن ان کی یہ ہیبٹ ڈیولپ نہیں ہوئی, تو ان کو کیا کرنا چاہیے, پلیز رہنمائی کیجیے. بچوں کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ان کے والد صاحب کے ہاتھ میں کتاب ہے اور وہ گھر میں موجود ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس گھر میں کوئی 4 بچے ہیں, 3 بچے ہیں, ان میں سے کوئی 1 یا 2 پڑھنے والے نہیں ہوں گے, وہ ضرور ہو جائیں گے. جب تک آپ اچھا اگر آپ ٹیچر ہیں اور آپ ٹیچنگ کے لیے کلاس روم کے اندر جاتے ہیں اور آپ کے سامنے 20 بچے ہیں, 25 بچے ہیں, 10 بچے ہیں, 15 بچے ہیں یا 40 بچے ہیں, اگر آپ ان کے سامنے یہ اپنی کتاب لے کر جائیں کہ میں آج کل یہ کتاب پڑھ رہی ہوں یا یہ کتاب پڑھ رہا ہوں, میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان میں جو جتنے بھی ہوں گے بچے, ان میں سے کچھ بچوں کے دل میں یہ خواہش پیدا ہونا شروع ہو جائے گی کہ ہم بھی پڑھنے چاہتے ہیں, کیونکہ دنیا رول ماڈل پہ چلتی ہے. والدین بچوں کے لیے رول ماڈل ہیں, ٹیچر اسٹوڈنٹ کے لیے رول ماڈل ہیں. اسی طریقے سے ہم سوشل میڈیا پہ جب موجود ہیں تو ہم بھی کسی کے لیے رول ماڈل ہیں. اگر ہم اس کو پروموٹ کریں گے تو وہ یہ ہیبٹس ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب میں آپ کو آ کے بتاتا ہوں کہ اگر وہ ٹیچر جو ہے وہ بچوں کے ساتھ اپنے سبق کے ساتھ ساتھ جو بھی وہ کچھ پڑھانا چاہتی ہے, اردو ہے, انگلش ہے یا میتھمیٹکس ہے, سائنس کے سبجیکٹ ہیں, اسلامیات ہے, سوشل اسٹڈیز ہے, جو بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ کتابوں کو بھی ڈسکس کرتی ہے اور وہ کتابیں لے کر جاتی ہے, خود کتابیں پڑھتی ہے, کتابوں کو ڈسکس کرواتی ہے, کتابیں بچوں سے پڑھواتی ہے, تو وہ بچے کیسے ہوگا کہ بچے کتابیں نہیں پڑھیں گے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کتابیں پڑھنے کے رجحان کے حوالے سے کسی جو ابھی سن رہے ہیں, اگر کسی صاحب کو یہ دشواری ہے کہ مجھے کتابیں پڑھنے کا نہیں ہے, عادت نہیں ہے, شوق نہیں ہے, تو میں پہلی بات یہ کہتا ہوں کہ بھائی کوئی کتاب خرید لو اور اس کتاب کو خرید کے اپنے بیڈ پہ لا کے رکھ دو, اپنی ٹیبل پہ لا کے رکھ دو, پڑھو نہیں, اپنے لیپ ٹاپ کے دائیں اور بائیں رکھ دو. پہلا کام تو آپ یہ کریں کہ کوئی کتاب خرید کے رکھ دیں. یہ کتاب اگر 1 مہینے تک آپ نے نہیں پڑھی کوئی مسئلہ نہیں, دوسری کتاب کہیں پڑھی مل گئی اس کو بھی رکھ دیں. تو اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ آپ آہستہ آہستہ کمپیوٹر پہ استعمال کرتے ہوئے بور ہو جائے گا, لیپ ٹاپ پہ, سوشل میڈیا پہ, تو آپ اس کتاب کو کھولنا شروع کر دیں گے. جسٹ لائک کہ میرے سامنے کتاب ہے تو میں اس کتاب کو یوں دیکھنا شروع کر دوں گا کہ ایسے اس کو دیکھنا شروع کر دوں گا. تو یہ وہ ہوگا کیا کہ اس میں سے ایک جملہ آپ کے دماغ کو لگ جائے گا, تو آپ کہیں گے اچھا آپ نے صرف چند سطریں پڑھ لی, تو وہ چند سطریں جو ہے نا اگلے دن آپ کو کہیں گے یار اس کتاب میں کچھ نہ کچھ ہے. آپ 2 سطریں پڑھیں گے, پھر 10, 15, پھر اسی طرح 1 صفحہ, پھر دوسرے صفحہ. تو یہ ہیبٹس ڈیولپ کرنے کے لیے سب سے کارآمد ہے کہ آپ ایک کتاب خرید تو لیں. اب آپ کہتے ہیں کہ میں پڑھنا بھی چاہتا ہوں لیکن میرے پاس عادت نہیں ہے اور پاس شوق نہیں, تو سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ ہم اس کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کتاب کو اپنے پاس لے کر آئیں, اور یہ جب آپ کے پاس پہنچ جائے گی تو آپ اس کا معجزانہ طریقہ دیکھیں گے کہ یہ کتاب آپ کو اپنی طرف کھینچے گی. جی بہت شکریہ. جی پلیز. اس حوالے سے اگر میں ایک عرض کروں کہ ہم اکثر بہت ایک زبردست فقرہ ہیں کہ ہم 10-33 موبائل لوگ رکھتے تھے. میرے خیال میں 10-33, اگر میں غلط نہ ہوں تو 10-33 اس کو کہا جاتا تھا نا, 10-33 موبائل کے بعد. جی کیا کون سا 3310 سوری 3310 یا 35 جو بھی ہیں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے ہم جو ہے نا چھٹکارا پانے لگے اور ہمارے پاس اینڈرائڈ فون آ گئے. دنیا کہاں سے کہیں مطلب تبدیل ہو گئی اور چلی گئی. لیکن اگر نہیں بدلا تو ہم نہیں بدلے, نہیں بدلا تو ہماری قوم نہیں بدلی. لیکن میں مایوسی کی باتیں نہیں کروں گا, مایوس میں بالکل بھی نہیں ہوں. اصل میں جو میں مختلف ممالک سے ٹریننگز لے چکا ہوں نا, بیہیویئر چینج پہ, ٹیم بلڈنگ, والنٹرنگ, ایمرجنسی ایز اے ٹرینر جو میں کام کرتا ہوں, وہ ٹریننگ ڈیولپمنٹ کنسلٹنسی جو آپ نے ذکر کیا وہ میں چلاتا ہوں. تو ہاؤ ٹو چینج دا بیہیویئر آف سم ون, چینج یور سیلف, change your family and change the whole society in a positive way. یہ ہم ہے کہ ہم دوسروں پہ اثر انداز ہوتے ہیں. اگر جو دوست نے بات کہی
کہ ہر بندہ دوسرے کے لیے لیڈر ہے. وقاص انجم جعفری صاحب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ شریک ہے, وہ ہمارے لیڈر ہے, ہمارے اسٹوڈنٹ لائف سے ہماری لیڈر ہے, ہم ان سے متاثر ہیں. ڈیفینیٹلی اگر وہ ایک بات کہے گا تو اس کے لیے ہمارے لیے اس میں اٹریکشن ضرور ہوگی. میں اپنے بچوں کے لیے لیڈر ہوں, میں اپنے جو ہمارے آس پاس لوگ رہتے ہیں کچھ لوگوں کے لیے میں لیڈر ہوں. تو لیڈر جو کام کرے گا تو جو اس کے فالوورز ہیں وہ ضرور یہ کام کریں گے. میرے ایک سمپل مثال دینا چاہتا ہوں, میرے بچے کتابوں سے اتنی وہ نہیں کرتے تھے, لیکن جب میں ہزاروں سینکڑوں کتابیں گھر لاتا ہوں تو وہ پالتی بھی نہیں ہے اور اس کو دیکھتے ہیں اور بہت زیادہ خوشی بھی محسوس کرتے ہیں. ایون کہ میرے 1.5 سالہ بچی ہے, وہ بھی کتاب اٹھاتی ہے, با اللہ یہ وہ اس طرح بات کرتی رہتی ہے. تو یہ ٹرینڈ ہم ڈیولپ کریں گے. اس کے ہمارے علاوہ کون ہے کہ اس ٹرینڈ کو ڈیولپ کرے؟ اور جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. تو میرے خیال میں اگر ہم اس پہ کام کریں, اور اس حوالے سے کہ آخری بات کہنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ ہم نے ایک روشن دان بنایا ہوا ہے اس لیے کہ ہم اس میں اذان کی آواز سنیں, اور ہوا اور روشنی کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے. روشنی ضرور آئے گی, ہمیں پیسے بھی ملیں گے, عزت بھی ملے گی, لیکن مجھے تو خوشی اس بات کی ہے کہ ایسے ہیرے اور جواہرات اور ایسے اعلیٰ و عرفہ دماغ اور لوگوں کے ساتھ میں میری وابستگی ہو گئی ہے کہ میں ہر وقت کتابیں چونتا ہوں, اس لیے کہ ان لوگوں سے میری وابستگی ہے جو اعلیٰ و عرفہ دماغ کے لوگ ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے میرے لیے, بہت عزت کی بات ہے. تھینک یو سو مچ. زبردست. عبدالسلام میں ایک پوائنٹ یہاں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح وقاص انجم جعفری صاحب بھی آئے, بہت شکریہ ان کا, انہوں نے اچھے کمنٹس کیے. اسی طریقے سے تمام اسکولز والے جو اس وقت دیکھ رہے ہوں گے, اور آپ کے پلیٹ فارم سے تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اسکول سے وابستہ ہیں, میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے اسکول میں ایک بک پالیسی لے کر آنی ہے, بک ریڈنگ پالیسی لے کر آنی ہے. جب تک آپ بک ریڈنگ پالیسی لے کر نہیں آئیں گے اور آپ لوگوں کو, اپنے بچوں کو اس طرح ٹائم نہیں دے دیں گے. دیکھیں ہم کس طرح سے گلہ اور شکوہ کر رہے ہیں, بچوں پڑھتے نہیں ہیں. اگر میں اپنے پورے اسکیجول میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہفتوں کے 6 دن میں بچوں کو اسکول بلاتا ہوں, صبح 8 بجے سے 2 بجے تک ان کو اپنے پاس رکھتا ہوں, ان تمام اوقات میں کوئی بکس ان کے سامنے سیلیبریٹ نہیں کرتا, بک کی انٹروڈکشن نہیں کرتا, بک کو ان کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا, بک کی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ایک بچہ کتنی کتابیں پڑھے گا یا پڑھے گی. اگر اس طرح کے پورے ہمارے پاس پلاننگ ہی نہیں ہے تو وہ بچے کبھی کتابیں نہیں پڑھیں گے, وہ بچے اپنی درسی کتب بھی نہیں پڑھیں گے, میں آپ کو ایمانداری کے ساتھ کہتا ہوں. اور دوسری ایک بہت بڑی وجہ کتابیں نہ پڑھنے کا بھی یہی ہے کہ ہماری بیسک لٹریسی پہ کام نہیں ہوا اسکولوں میں. بچے اردو اچھا نہیں پڑھ سکتے, انگلش اچھا نہیں پڑھ سکتے. اب دیکھیں پاکستان میں بک ریڈنگ کا کلچر بہت زیادہ انگلش لینگویج اسکولوں میں ہے, کیونکہ انگلش لینگویج اسکولوں کا فائدہ یہ ہے کہ وہ بیسیکلی اسکول سے زیادہ لینگویج سینٹر ہیں, تو انہوں نے بیسک لینگویج کو بنایا ہے. تو یہ کتاب علم کی بنیاد تو لٹریسی ہے. اگر میرا بچہ اردو نہیں پڑھ سکتا تو میں اردو کی کتاب کیسے پڑھا دوں گا؟ تو اسکولوں کو یہ پالیسی رکھنی ہوگی. مثال کے طور پر ایک پالیسی ہو, ایک پلاننگ یہ ہو کہ یار ہمارا جو ہے اردو کا معیار یہ ہوگا 5 سال کے بعد کہ اس کو ہم کیسے پاس کریں گے. وہ ہم گریڈنگ سے نہیں کریں گے اس کو کیا آتا ہے, بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ وہ بچہ 5ویں جماعت میں پہنچ کر اردو کی 30 صفحے کی کتاب لکھنے کے قابل ہو جائے, اور ایک 50 صفحے کی کتاب پڑھ کے اس کو انالیسس کرنے کے قابل. یہ اگر آپ کریں گے تو یہ آپ کے بہت سارے مسئلے حل کر دے گا. عبدالسلام صاحب جی میں ایک مختصر عرض کروں کہ میں حیران ہوں کہ لوگ کروڑوں اور اربوں کا گھر بناتے ہیں لیکن اس میں چند ہزار روپے کی لائبریری نہیں بنا سکتے ہیں. یہ المیہ ہے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں پوری پاکستان سے, پوری دنیا سے, آپ کے یہ چینل اور جو ہماری ایکٹیویٹی سٹارٹ ہیں اس کے وساطت سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کروڑوں اور اربوں کا گھر بناتے ہیں تو کائنڈلی چند 100 روپے یا چند ہزار روپے کی لائبریری بھی ضرور بنائے. آنے والی نسلوں کے لیے وہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں جو سینسیٹیو ہیں کہ جو پرابلمز ہیں وہ ہم نے آپ کے لیے کریٹ کیے ہیں, لیکن I don't want to create problems for my coming nation. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آئندہ نسلوں کے لیے مسائل مطلب کریٹ نہ کریں, اور مسائل سے واحد نکلنے کا حل جو ہے نا وہ کتب بینی ہے. اور وہ کیونکہ اگر وہ سوچ نہیں رکھتے ہیں
تو وہ کس طرح مطلب مسائل سے جو نا گرداب سے نکلیں گے. اور سوچ اور فکر جو نا کتاب دیتی ہے, اور کتاب ہم اکثر کم پڑھتے رہتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی بہت زیادہ فکر لاحق ہوتی ہیں, اور میں شاید یہ بات آپ نے پہلی بھی مجھ سے سنی ہوگی کہ ایک عرب اسکالر ہے, وہ کہتے ہیں کہ یتیم, یہ بہت عام بات کرنے جا رہا ہوں, میرے لیے تو بہت عام ہے, یتیم صرف وہ نہیں جو اس کے حقیقی والدین نہیں ہے اور دنیا سے چلے گئے, اس کا والد صاحب نہیں ہے. یتیم وہ بھی ہے کہ جس کا والد صاحب ہوتے ہوئے بھی اس کے گھر میں, اس کے آس پاس اور اس کے ٹائم سے محروم ہے, اس کو ٹائم نہیں دے سکتے ہیں, اس کو پڑھا نہیں سکتے, اس کو محبت نہیں دے سکتے ہیں, تو وہ بھی دراصل یتیم ہی کے زمرے میں آتے ہیں. فکر مندی, والدین اگر ٹرینڈ سیٹر بن جائے, ٹیچر اگر ٹرینڈ سیٹر بن جائے, تو میرے خیال میں دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمیں بہترین اعلیٰ و ارفع قوم بننے سے نہیں روک سکتی ہے. تھینک یو سو مچ. زبردست. بس ہمارا چونکہ ٹائم 1 گھنٹہ ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے, لیکن آخر میں نثار صاحب نے کچھ بکس آپ نے کہا تھا کہ میں نے دکھانی ہے, تو وہ ہے, اور پھر اس کے ساتھ ہی آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس ہوں گے آج کے سیشن کے حوالے سے. ڈسکشن بہت اچھی جا رہی ہے, لوگ بھی انٹرسٹ لے رہے ہیں, اور کمنٹس بھی, کویسچنز بھی, اپریسیشن بھی آ رہی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہم یہ آج ایک اچھا ہم نے آغاز کر دیا ہے کتاب کے حوالے سے, ہم نے آج ایک ڈسکشن کی. انشاءاللہ آگے ہم اس کو لے کے چلیں گے, تو پھر اگلی کسی نشست میں ہم مزید لے کے چلیں گے. جی نثار صاحب پلیز آپ بتائیے گا کچھ بکس کے حوالے سے آپ بتانا چاہ رہے ہیں. جی بہت شکریہ عبدالسلام. یہ کتاب ہے ٹیچنگ ڈفرینس, اور اگر اس کو آپ فل دکھا دیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت زبردست کمپریہنسو مینول ہے ٹیچرز کے لیے کہ ٹیچنگ ڈفرینس. اور یہ کتاب ہر ٹیچرز کے ہر اسکولز میں ہونا چاہیے. میں بہت ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں ٹیچرز کو کہ اس میں بہت ہی زبردست طریقے سے آپ کو ٹیچنگ میک اے ڈفرینس, سیکنڈ ایڈیشن, یہ بہت زبردست کتاب ہے. دوسری کتاب ہے آج کے دنیا میں لوگوں کو کہ آج ہم جس طرح کے معاشی بحران کا شکار ہیں, ہمیں انٹرپرینوریل اسٹرینتھ فائنڈر ہے, یہ گیلپ والوں کا ہے, اور یہ چیئرمین گیلپ ہے, اس کتاب لکھی ہے. اس کی خوبی ہے کہ اس کتاب کے آپ کو ایک کوڈ دیا جائے گا, کوڈ کے ذریعے سے آپ اپنی پرسنالٹی, انٹرپرینوریل پرسنالٹی کو بھی ٹیسٹ کر سکیں گے. یہ کتاب والا کی طرف سے انٹرپرینوریل اسٹرینتھ فائنڈر بہت زبردست کتاب ہے. اور یہ بھی ایک زبردست کتاب ہے جو ہمارے ایز اے پیرنٹنگ رول کو 3 big questions for a parenting family. اگر کسی کو اپنی فیملی کو ڈیولپ کرنا ہے, اسٹرانگ کرنا ہے, کووڈ-19 کے بعد, اس وبا کے بعد ہمارا بہت زیادہ اسٹرانگ رول بنتا جا رہا ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے. تو ہمارے اگر گھر مضبوط نہیں ہوں گے تو ہم اس چیز کو نہیں کرتے, کیونکہ بچے ہمارے پاس موجود ہیں, آن لائن لرننگ ہے, اپنے خاندان کو بچانا ہے, حفاظت کرنی ہے. تو یہ بہت زبردست کتاب ہے, ایک صاحب نے لکھی, اور کہانی کی شکل میں ہے, یہ فیبل ہے, اور یہ بہت اچھے طریقے سے بہت آسان 3 چیزیں بتاتا ہے, کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرتا. ایک اور کتاب ہے جو میں لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آلات کو سمجھنے کے لیے, اور وہ کتاب ہے کہ مشرق کو ذرا دیکھ. یہ سید فراست شاہ صاحب ہیں, پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ میں کام کر چکے ہیں, PPL میں. چائنا گئے تو چائنا کے متعلق یہ کتاب ہے, مشرق کو ذرا دیکھ, یہ IPS نے چھاپی ہے. تو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ چائنا نے کووڈ-19 کا مقابلہ کیسے کیا. تو اس کتاب میں آپ کو ملے گا کہ چائنا کی قوم کیسے بنائی گئی ہے, کس طرح ڈیولپ کیا گیا ہے اس کو, اور ایز اے نیشن کس طرح سے ملک کو تیار کیا گیا ہے. تو یہ 4 چیزیں. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایک ایسی کتاب آپ سجیسٹ کر لیں جس میں ہم اپنے انٹرپرینوریل آئیڈیاز کو پچ کر سکیں. تو یہ کتاب ہے ہاؤ ٹو پچ, ہیئر از دی پچ. تو بہت سارے لوگوں کو مدد دے گی, اسٹوڈنٹس کو خاص طور پر جو اپنی بزنسز اسٹارٹ اپ کرنا چاہتے ہیں. یہ کتابیں, بہت ساری اور کتابیں ہیں, لیکن میں بس یہ کتابیں دکھانا چاہ رہا تھا آپ کو. بہت بہت شکریہ عبدالسلام. بہت اچھا, بہت زبردست. احمد صاحب آپ اپنے اختتامی کلمات یا کنکلوڈنگ ریمارکس, اس سے پہلے میں آپ کی شان میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں کہ احمد حسین صاحب اور میں ایک ہی تعلیمی ادارے سے پڑھے ہیں, اسلامیہ کالج پشاور سے, اور میں نے جب بھی دیکھا ہے احمد صاحب کے ہاتھ میں, جب یہ انٹر اور گریجویشن کے اسٹوڈنٹ تھے, ان کے ہاتھ میں مختلف بکس کے اور رسائل کے اندر جو چھپے ہوئے مضامین تھے, آرٹیکلز تھے, ان کی فوٹو کاپیز کی ہوئی ہوتی تھی,
اور یہ اسلامیہ کالج کے ایک بہت مشہور ایک فوارہ ہے، اس فوارے کے گرد ہی یہ نظر آتے تھے اور ہاتھ میں وہ سارے فوٹو کاپیز پکڑی ہوئی ہوتے تھے اور ٹیچرز کو بھی اور اسٹوڈنٹس کو بھی اور جو بھی ان کو ملتا تھا ان میں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے تھے. تو یہ جو ریڈنگ کلچر کو ڈیولپ کرنے کا شوق ہے یہ ان کا اس زمانے کا ہے، اور مجھے کوئی حیرت نہیں ہے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں اور جس طریقے سے کر رہے ہیں. بہت ساری چیزیں تو شاید یہاں پہ بیان نہیں کی جا سکی، لیکن جس دیوانگی اور جس اس کو کہتے ہیں نا کہ جو عشق کے ساتھ یہ اس کام کو لے کے چل رہے ہیں، تو مجھے تو چونکہ بیک گراؤنڈ پتا ہے اس لیے مجھے حیرت نہیں ہوتی، لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے یقیناً یہ ایک ان یوزول قسم کی ایک سچویشن ہے. بہرحال ہم دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ فرمائے اور آپ کو مزید توفیق اور طاقت دے کہ آپ اس اچھے کام کو آگے لے کے بڑھیں. اور آخر میں بس میں چاہوں گا کہ آپ اختتامی کلمات کوئی شیئر کرنا چاہے، کوئی پیغام دینا چاہے. آپ کا بہت شکریہ. بس میں یہ عرض کروں گا کہ ارشمیدس کہتا ہے کہ give me a lever, I can move the world. میں کہتا ہوں I need only 5 years. 5 years بعد آپ دیکھیں گے یہ نیشن کس مطلب سم چلتی ہے انشاءاللہ. اور ہمیں پازیٹیو سینس کے ساتھ جانا چاہیے. میں سب کے کو پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. اور واش روم جانا، کھانا کھانا، اچھی گاڑی رکھنا، اچھا بنگلہ رکھنا، یہ زندگی نہیں ہے. زندگی کی کچھ ایکٹیویٹیز ہیں، زندگی کچھ اور ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا. ایک پردہ ہے، پردے کے پیچھے جو ہے نا، اگر سٹل بھی ہمارے دوست احباب کتاب کو صرف ٹو ارن منی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو یہ میرے خیال میں نتھنگ بٹ اے ویسٹ آف ٹائم. تو ایک اچھے اور بہترین منتظم بن کر ہمیں اس کو لیڈ کرنا ہے، اس نیشن کو، اور پاکستان کو بیسٹ سے بیسٹ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. میں سب سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ اگر کوئی اس میں انویسٹ کرنا چاہے، فی سبیل اللہ ڈونیشن دینا چاہیے. زکوٰۃ میں بالکل نہیں لیتا ہوں. زکوٰۃ میں کوئی لینا چاہیے ان کی مرضی، میں بالکل زکوٰۃ نہیں بہت عزت کے ساتھ، میں احترام کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ ارب پتی کروڑ پتی ہے، آپ اس دنیا کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، وی آر ہیئر ٹو فیسیلیٹیٹ. وی آر ہیئر کہ آپ کی جو خواہشات ہے اس کی تکمیل کر سکے. ہم ٹائم دے رہے ہیں، ہم کچھ اور نہیں کر رہے، صرف اور صرف بکس پہ ہماری فوکس ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اس میں دیوالے بھی بن جاؤ. تو میں اپنی انر فیلنگس کو الفاظ میں سمپل یہ کہ بیان نہیں کر سکتا ہوں. اور ڈولفن مچھلی کی میں مثال دیتا ہوں کہ وہ انوویٹیو آئیڈیاز کے ساتھ سوچتی ہے اور دوسرے جو آبی جانور ہے اس سے زیادہ اچھے انداز سے وہ سوچتی ہے. دیٹ از وائی 2-2.5 کلومیٹر سے آنے والی چیز کا پتہ لگا سکتی ہے کہ یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم آگے جائیں اور جو ہے نا ہم ایک پیک تک پہنچ جائے اس حوالے سے. اور لوگوں کو جو ہے نا جپٹنا پلٹ کر جپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ، اسی طرح ہم لوگوں کو جو ہے نا ٹرینڈ سیٹر بن کر لوگوں کو اصل کی طرف لے آئے. اصل ہمارا کتاب اور کتاب کے ذریعے پھر الکتاب قرآن تک ہم پہنچ جائے. بہت اچھا، بہت زبردست. نثار موسیٰ صاحب، آپ اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس دینا چاہیں. میں بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دوستو جو بھی یہ بات سن رہا ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ کتاب جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے آپ جو ہے اس کے ساتھ اس کو لے کر اپنے گھر آئیں گے. میرا خیال یہ ہے کہ کتاب عزت ہے جب وہ جس کو آپ اپنے گھر لاتے ہیں. کتاب عظمت ہے جس کو آپ اپنے گھر لے کر آتے ہیں. کتاب ترقی ہے، تعمیر ہے. کتاب وہ احترام ہے جو آپ اپنے ساتھ گھر لے کر آتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ نے اس کتاب کے ساتھ عشق کیا، یہ کتاب آپ کو معاشرے میں گرنے نہیں دے گا. آپ معاشرے میں لوگوں کی اہمیت اس بات پہ نہیں ہوگی کہ ان کے پاس جتنا پیسہ ہے. معاشرے میں امیت ان کی ہوگی جن کے دل میں کتاب کی عزت ہے. یہ میں آپ کو آج ایموشنلی نہیں بتا رہا ہوں. کووڈ-19 نے ہمیں بتا دیا کہ ایک جرثومہ، ایک وائرس جو ہے بلینرز کو عام انسانوں کی زندگی گزارنے پر لے کر آتی ہے. لیکن کوئی جرثومہ، کوئی چیز
کتاب والے انسان کو ختم نہیں کر سکتی اگر اللہ نہ چاہے. تو آپ کتابوں سے دوستی کیجئے تو آپ کو عزت ملے گی, اور وہ عزت اس لیے نہیں ہے کہ آپ عزت دار بننا چاہتے ہیں, بلکہ وہ علم جس کے بنیاد کے اوپر اہل علم تک ہم پہنچیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. آج ہمارا موضوع تھا پاکستان میں کتاب پڑھنے کا رجحان, اور ہمارے پینلسٹ نثار موسیٰ صاحب, اور نثار موسیٰ صاحب کراچی سے اور احمد حسین صاحب پشاور سے. تو یہ خیبر سے کراچی تک, بیچ میں اسلام آباد آتا ہے جہاں میں اور موجود آپ ہوں. خود کہاں سے؟ میں اسلام آباد میں ہوں. تو یہ پورے پاکستان کو ہم نے ایک طرح سے کور کر لیا ہے کہ کراچی سے خیبر اور بیچ میں اسلام آباد میں بھی نمائندہ موجود ہے. تو بہت اچھی ڈسکشن رہی, اور آج کے اس ڈسکشن کا مقصد بھی بنیادی طور پہ یہ تھا کہ وہ لوگ کہ جو اس کام کے اندر, جنہوں نے اس کو اپنا ایک زندگی کا مشن بنایا ہے, اس کتاب کے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے اور لوگوں کے گھروں تک اس کلچر کو لے کر جانے کے لیے وہ اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں, ان کو ہم سامنے لے کے آئیں, وہ براہ راست لوگوں کو بتائیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے. اور اس میں اسپیشلی پیرنٹس کا اور ٹیچرز کا جو ہے, وہ بہت ایک بات آپ نے کی نثار صاحب نے کہ بک ریڈنگ کا ایک مقصد یہ ہونا چاہیے کہ بچے کو آپ یہ ٹارگٹ دے کہ ایٹ دی اینڈ انہوں نے 50 پیجز کی بک کا ایک ریویو لکھنا ہے, یا انہوں نے ایک جو ہے ایک بک جو ہے وہ خود ڈیولپ کرنی ہے. تو اگر ہم اس طرح کے ٹارگٹس کے ساتھ بچوں کو ایک پراپر گائیڈنس کے ساتھ کتاب کی طرف لے کے جائیں گے تو اس کے یقیناً بہت اچھے اثرات بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب سے جوڑے رکھے اور کتابوں کی دنیا سلامت رہے. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو سو اللہ مچ. حافظ. تھینک یو سو مچ. خوش رہیے. بہت السلام علیکم.